अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं माजी की तरह जिस तरह से मैंने 3 प्रोग्राम आपको किस्तें चलाई हैं और उन पे बताया है कि महकमा मेहनत में किस तरह से खरबों रुपए की जो है वो करप्शन हुई है, और उस करप्शन के हवाले से जो 200 अरब रुपए की करप्शन थी उसके मुतालिक मैंने आपको बताया है। और मज़ीद मैं आपको ये बताऊंगा कि मज़ीद किस किस्म की करप्शन हुई है। और फिर मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि एक वर्कर वेलफेयर बोर्ड में एक खातून अफसर हैं, एडमिन हैं, डायरेक्टर एडमिन हैं, उनका नाम है शहला। शहला जो है उनका किस तरह से अपॉइंटमेंट हुआ है और किस तरह से सिंध के एक कैंडिडेट का इस्तेहसाल किया गया, कहाँ से उसको लाया गया, किस तरह से उसको नौकरी दी गई, किस तरह से उसके जाली डोमिसाइल बने, और ये तमाम तफसीलात आपको बताऊंगा और आज वो किस पोस्ट पर है। उसके अलावा फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो माजी में जो कुछ होता रहा है वर्कर वेलफेयर बोर्ड में, ज़फ़र सलीम मरहूम और उसके भांजे मुज़फ़्फ़र शाह ने, दोनों मामू भांजों ने किस तरह से वर्कर वेलफेयर बोर्ड के सेक्रेटरी लेबर और हर आने वाले सूबाई वज़ीर को किस तरह से वो मामू बनाते रहे हैं, और अपने जे बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से किस तरह से उन्होंने 50 अरब रुपए से ज़्यादा के काम किए और उसमें पैसे उन्होंने कमाए। आखिर में फिर मैं आपको बताऊंगा कि वर्कर वेलफेयर बोर्ड में जो पूरे वर्कर वेलफेयर बोर्ड सिंध को चला रहे हैं वो 3 लोग हैं, उनको डॉन कहा जाता है वर्कर वेलफेयर बोर्ड का। उनके मुतालिक भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप जिक्र करूंगा मैडम शहला का, कि मैडम शहला जो हैं वो इस वक्त 17 ग्रेड में वर्कर वेलफेयर बोर्ड में डायरेक्टर एडमिन हैं। मैडम शहला का ताल्लुक जो है वो टेक्सला से है और टेक्सला में ही उन्होंने तालीम हासिल की, वहीं उनकी परवरिश हुई थी। फिर उन्हें नौकरी मिल गई थी वर्कर वेलफेयर फंड में, और वो इस्लामाबाद में हुआ करती थी। तो ज़फ़र सलीम जो थे साबिक डायरेक्टर वर्क्स, ज़फ़र सलीम मरहूम जो तैयारे हादसे में फौत हो चुके हैं, और अब उनकी जगह जो है मुज़फ़्फ़र शाह हैं, डायरेक्टर वर्कर वेलफेयर बोर्ड में डायरेक्टर वर्क्स। तो ज़फ़र सलीम साहब को उनका अखलाक बहुत पसंद आया था, उनकी पर्सनालिटी उन्हें बहुत अच्छी लगी थी, और वो कहा करते थे कि ये बहुत बाअखलाक खातून है। तो वो उन्हें इस्लामाबाद से कराची ले आए थे, और इस्लामाबाद में उन्होंने नौकरी को रिज़ाइन किया, वर्कर वेलफेयर फंड में जो उनकी नौकरी थी। फिर कराची से जो है उनका डोमिसाइल बनाया गया, पीआरसी बनाई गई जाली, क्योंकि जाली होगी, ज़ाहिर है उनका ताल्लुक तो टेक्सला से है। और उनका जो डिग्रियां थी उसमें भी कुछ आगे पीछे की गई डिग्रियां भी। उसके बाद जो लवाजमात थे उनको नौकरी देने के, वो पूरे किए गए, और ज़फ़र सलीम साहब ने मैडम शैला को वर्कर वेलफेयर बोर्ड में अपॉइंट करवा दिया। तो मैडम शैला की ये दास्तान है। उसके बाद होता क्या है कि ज़फ़र सलीम साहब जब तक थे, जब तक तो उन्हें कुछ नहीं कहा गया, और कोई मर्द आहन नहीं था कि मैडम शैला के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करता। लेकिन जो ही ज़फ़र सलीम साहब एक तैयारे हादसे में जब फौत हो गए, मैडम शैला के मुतालिक सारी मालूमात हासिल की और एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। उस वक्त के थे लेबर सेक्रेटरी आबद अली शाह साहब, और आबद अली शाह साहब जो थे उस कमेटी के चेयरमैन थे। जो कमेटी तश्कील दी गई थी, तो एक तवील अरसे तक ये जो है इसका सिलसिला जारी रहा, उनके मुतालिक सारी इंक्वायरी की जाती रही। लेकिन बाद में अचानक ही इनकी जो इंक्वायरी थी मैडम शैला की, वो कमेटी ने उस फाइल को बंद कर दिया, और उस वक्त के जो मिनिस्टर थे लेबर असद अली शाह साहब, उसको पूरी तरह से मुतमईन कर दिया गया कि जनाब
میڈم شیلا کا جو اپائنٹمنٹ ہے وہ قانون کے مطابق ہے، ان کو مطمئن کر کے وہ فائل بالکل بند کر دی گئی۔ اچھا وہ کیوں بند کی گئی؟ وہ اس لیے بند کی گئی کہ میڈم شیلا اور عابد علی شاہ کے درمیان رابطے ہو گئے تھے، کن بنیادوں پر ہوئے اور تعلقات کس طرح سے استوار ہوئے اور کون لوگ تھے ان تعلقات استوار کرانے میں، تو یہ کچھ اندرونی کہانی ہے۔ پھر وقت آنے پر میں اس کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس قسم کے تعلق تھے اور کس طرح سے ان کے جو ہے آپس میں یہ معاملات طے ہوئے۔ اور اس معاملات طے ہونے کے فوری بعد وہ جو کچھ تحفے تحائف دیے گئے ایک دوسرے کو، جو دعوتیں عام ہوتی رہیں، لیکن آخر میں پھر میڈم شیلا نے، چونکہ انہیں اپائنٹمنٹ کا پاور تھا، تو انہوں نے عسکر علی شاہ جو سکھر میں جو 1000 فلیٹس بنے ہیں ان کی بندر باٹ میں ملوث ہیں اور کروڑوں روپیہ انہوں نے اس میں کمایا ہے۔ ان کے والد جو تھے وہ بھی بدنام زمانہ ایریگیشن بیراج سکھر بیراج پر انجینئر تھے، علی محمد شاہ، اور اس کرپشن کی وجہ سے علی محمد شاہ صاحب کو ذوالفقار علی بھٹو نے نوکری سے فارغ کر دیا تھا، اور پھر 1988 میں جب وہ دوبارہ بحال ہوئے اور گورنمنٹ آئی پاکستان پیپلز پارٹی کی تو انہیں پھر بحال کر دیا گیا تھا۔ تو عسکر علی شاہ کو نوکری دی، ایک گفٹ دیا تھا میڈم شیلا نے عابد علی شاہ کے ہاتھ میں ان کو دیا، اور پھر اس طرح سے ان کی عزیز داری تھی عابد علی شاہ اور عسکر علی شاہ کی، تو پھر عسکر علی شاہ کا اپائنٹمنٹ اس طرح سے ہوا تھا۔ تو میڈم شیلا کی یہ کہانی تھی۔ میڈم شیلا کا تعلق بالکل سندھ کے کسی حصے سے نہیں ہے، وہ ٹیکسلا کی رہنے والی ہیں، اور کس طرح سے میں نے آپ کو تفصیلات بتائی کہ وہ شوٹر ہیں اور ایک دم آسمان سے اترا اور اس طرح سے انہوں نے نوکری لی، اور ظفر سلیم صاحب جو تھے اس وقت ان کو نوکری دینے والے تھے، اور ان کی نوکری بچانے والے سابق سیکرٹری لیبر جناب عابد علی شاہ صاحب نے کس طرح سے ہوا معاملہ، وہ پھر بعد کی باتیں۔ تو میڈم شیلا کا میں آپ کو تعارف کرا چکا ہوں۔ اچھا میڈم شیلا کا شمار جو ہے وہ ورکر ویلفیئر بورڈ میں ڈان انہیں کہا جاتا ہے۔ 3 ڈان ہیں ورکر ویلفیئر بورڈ میں، ایک ہے میڈم شیلا، اور دوسرے ہیں احتشام میو، اور تیسرے ہیں مظفر شاہ، جو پورے سندھ کے تمام معاملات کو ڈیل کرتے ہیں ورکر ویلفیئر بورڈ کے۔ سیکرٹری کو بھی جو ہے بائی پاس کرتے ہیں، سیکرٹری لیبر کو بھی بائی پاس کرتے ہیں، اور صوبائی وزراء کو بھی جو ہے وہ عموماً یہ لوگ مل کر ماموں بناتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا اگر ایک افسر ان میں سے ایک ڈان اگر مشکل میں آتا ہے تو دوسرا ڈان اس کو سپورٹ کرتا ہے، وزراء کے سامنے، سیکرٹری کے سامنے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے ان کی پوری لابی ہے۔ اور اس میں کبھی کبھی وہ بلو برادران کو بھی شامل کرتے ہیں، اور ان دنوں میں ان کے ساتھ جو بھرپور تعاون ہے وہ بشیر چاچڑ، بھرپور ان کے ساتھ تعاون ہے۔ اس سے پہلے اور بھی لوگ رہے ہیں جن کے میں نام پھر آپ کو بتاؤں گا وقت آنے پر۔ تو ایک ٹیم بنا کر چلتے ہیں، یہ 3 ڈان ہیں، اور 3 ڈانوں کے جو پیادے ہیں وہ مختلف ہیں۔ میں نے بتایا نا جس طرح مختلف لوگوں کو شامل کر کے ان تمام معاملات کو سنبھال کر چلتے ہیں، تو مل کر کھربوں روپے کی کرپشن کی ہے۔ ویلفیئر فنڈ سے ورکر ویلفیئر بورڈ میں آئے ہیں اور ان کو نوکری دی گئی ہے، جعلی ڈگریاں تھی، جعلی اپائنٹمنٹ، جعلی طریقے سے۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ کس اخبار میں آپ نے اشتہار دیا تھا میڈم شیلا کے لیے، یہ جو ورکر ویلفیئر فنڈ سے جو لوگ آئے کون سے اخبار میں اشتہار تھا، کب اس کے امتحانات ہوئے ہیں، کب وائوا ہوا ہے، کب ان لوگوں نے پیپر دیے ہیں؟ پھر احتشام میو کے لیے پوچھیں آپ معاف کیجیے گا کہ اس کا اپائنٹ کس طرح سے ہوا ہے، کس طرح سے اس کو نوکری دی گئی ہے، یعنی پہلے اس کو اپائنٹمنٹ آرڈر دیا گیا، ڈگریاں اس نے بعد میں جمع کرائی ہیں، نہ تو اخبار میں احتشام میو صاحب کا کوئی کچھ دیا گیا ہے، اور نہ ہی یہ جو میڈم شیلا اور اس کے ساتھ جو اور ورکر ویلفیئر فنڈ سے جو لوگ ہیں ان کے لیے ان کی جو اشتہار نہیں دیا گیا۔ تو یہ 3 ڈان ہیں۔ میں نے ڈان کے متعلق بھی آپ کو بتایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ نہ صرف میڈم شیلا اسلام آباد سے آئی ہیں سندھ میں نوکری کرنے کے لیے، حق تلفی کی ہے ایک خاتون کی، سندھ کی ایک خاتون کی، بلکہ اپنے ساتھ کچھ اور بھی لوگ آئے ہیں، ان لوگوں کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، اور میڈم شیلا کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ نوکری کس طرح سے دی گئی اس کو اور کیوں دی گئی۔ سندھ ورکر ویلفیئر بورڈ میں اس وقت جو ڈائریکٹر ورکس ہیں مظفر شاہ، جو جے بلڈرز کے آنر بھی ہیں
اور ظفر سلیم کے جو ہیں وہ بھانجے بھی ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ دونوں ماموں بھانجوں نے مل کر پوری سندھ کی عوام کو، وزراء کو، سیکرٹریز کو اور لیبر لیڈران کو، سب کو ماموں بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. اور اب ظفر سلیم کے ظفر سلیم صاحب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو مظفر شاہ کے جو دستے راز ہیں وہ مختلف لوگ ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ احتشام میو اور میڈم شیلا. اچھا، مظفر شاہ صاحب جو ہیں وہ 3500 فلیٹ بنائے گئے تھے نادرن بائی پاس پر. اس میں کموز گل کھٹک کا بھی کوئی انوالومنٹ تھی، تو دونوں کو نوٹس آئے تھے اور دونوں کو پیش ہونا پڑا تھا. کموز گل کھٹک نے تو پلی بارگنگ کر کے نیب میں اپنی جان چھڑا لی تھی، لیکن مظفر شاہ جو ہیں ابھی تک بھی وہ بیل پر ہیں، مانا نیب کورٹ جو میں ان کی جو ہے وہ ضمانت ہے، ضمانت پر اس وقت چل رہے ہیں. اچھا، اگر وہ بھی پلی بارگنگ کرتے تو شاید نوکری چلی جاتی. انہوں نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا اور پلی بارگنگ کے تحت جو ہے وہ ضمانت پر ہیں اس وقت. اب ان کے جو کارنامے ہیں آپ کو میں بتاتا چلوں. اچھا، آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ماضی میں کس طرح سے جو ہے کون کون سی سوسائٹیاں جو ہے، کون کون سی جو ہے لیبر کالونیاں کہاں کہاں بنائی گئی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا آپ کو، لاکھڑا ایک علاقہ ہے جہاں غالباً کوئلے کی کان بتائی جاتی ہے. اس لاکھڑا کی پہاڑیوں پر لیبر کالونی بنائی گئی ہے اور سینکڑوں جو تھے وہ کوارٹرز بنائے گئے. وہاں کوئی جواز ہی نہیں تھا لیبر کالونی بنانے کا، اس لیے کہ وہاں رجسٹر ورکر ہی نہیں تھے. وہاں کوئی فیکٹری نہیں، کوئی ایسی انڈسٹری موجود نہیں ہے جہاں وہاں کے جو ورکر جو تھے وہ رجسٹر ہوتے، اور وہاں وہ لیبر کالونی ان لوگوں نے بنائی محض اس لیے کہ فنڈ آ گیا تھا. اس فنڈ کو یوٹیلائز کرنا تھا، اپنی کمپنی کو ٹھیکے دینے تھے، اور پھر ٹھیکوں کے علاوہ پھر ان کی ایک تو ٹھیکوں میں انہوں نے 30-40% یہ لوگ کماتے ہیں، پھر ان کی جو کمیشن ہوتی ہے 20-25% وہ ان کو بچتا ہے. تو اس طرح سے 60-70% جو ہے وہ 60% یہ کماتے ہیں، 20% خرچ کرتے ہیں، اور 20% پھر اوپر افسران کا، سیکرٹریز اور وزراء کے پاس مبینہ طور پر حصہ پوری طرح سے جاتا ہے. لیکن سیکرٹریز اور لیبر جو منسٹر ہیں وہ تو بالکل آٹے میں نمک کے برابر کھاتے ہیں. اگر ان کے آپ حسابات دیکھیں اور ان کے اگر اکاؤنٹس دیکھیں، ان کی عیاشیاں دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے بنگلوں کی تعداد اگر آپ دیکھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سعید غنی اور سائیں ناصر شاہ تو اپنا سر پیٹ لیں گے کہ یار ہمیں تو افسر ہونا چاہیے تھا، ہم تو خواہ مخواہ وزارت لے کر جو ہے وہ بدنام ہوئے. عموماً جو وزراء ہیں جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ میرے افسران تو اس قدر پیسہ کما رہے ہیں اور اتنے دولت کے مالک ہیں، تو وزیر تو سوچتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو ان کی جگہ افسر ہونا چاہیے تھا. تو اس وقت جو مالی صورتحال ہے وہ خاصی مستحکم ہے. یہ ڈان جو ہیں، اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے جو ان کے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں وہ بھی سب عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جمپیر میں کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی رجسٹر ورکر نہیں ہے. وہاں 100 کوارٹرز کی کالونی انہوں نے بنا دی محض کمیشن اور پیسے کمانے کے لیے. گھاروں میں 100 کوارٹر کی ایک لیبر کالونی بنا دی، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی رجسٹر ورکر نہیں ہے، انڈسٹری انہوں نے بنا دی وہاں. اور اچھا، پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو لیبر کالونیاں بنائی، جیسے جھمپیر میں بنائی گئی اور آپ کی جو ہے وہ گھاروں میں بنائی گئی، وہ الاٹمنٹ بھی نہیں ہو سکی. چلیں بھائی، آپ وہاں کا جو مقامی مزدور ہے ان کو ہی آپ دے دیں، لیکن وہ دینے سے قبل ہی وہ زمین بوس ہو گئی ہیں، وہ تباہ حال ہو گئی ہیں. ابھی تک نہ تو الاٹمنٹ ان کی ہوئی ہے، اور وہ لوگ دروازے ان کے نکال کے لے گئے، کھڑکیاں نکال کر لے گئے، اور لیبر کالونی جو ہے اب کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہیں اگر آپ جا کر دیکھنا چاہیں. اچھا ناظرین، میں پھر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک سندھ کا سب سے بڑا ورکر ماڈل اسکول انہوں نے بنایا تھا، اور سپر ہائی وے سے 35 کلومیٹر دور ورکر ویلفیئر فنڈ کے سے ورکر ماڈل اسکول، سندھ کا سب سے بڑا اسکول بنایا گیا. اب اس اسکول میں 25 لڑکے بھی، 25 طلبہ یا طالبات رجسٹرڈ نہیں. وہاں 25 جو تھے اسٹوڈنٹ وہ بھی رجسٹرڈ نہیں.
تو ورکر ویلفیئر بورڈ کا جو پیسہ ہے وہ اس طرح سے لوٹا گیا ہے، جس بے دردی سے لوٹا گیا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جس طرح سے لوٹ مار ہوتی رہی ہے گزشتہ 25-30 سالوں میں، اور اب اس کا سلسلہ جاری ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو سندھ کے عوام کے لیے خواب دیکھا تھا، ورکرز کے لیے اور اپنی عوام کے لیے، ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو شہید، یقیناً ان دونوں کی روح تڑپ رہی ہوگی جو لیبر ڈپارٹمنٹ میں ان ہمارے افسران نے جو حشر کیا ہے، سیکرٹری لیبر سے لے کر، اور پھر ہمارے صوبائی وزراء رہے ہیں، ان کی عدم دلچسپی رہی، خواہ وہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہو، متحدہ قومی موومنٹ سے اس کا تعلق ہو، مسلم لیگ سے تعلق رہا ہو، تمام وزراء نے چشم پوشی کی ہے اس لیبر ڈپارٹمنٹ سے. خاص طور پر چشم پوشی اس لیے کی ہے کہ جو ظفر سلیم تھے وہ پوری کی پوری وزارت جو تھے وہ خرید لیا کرتے تھے، اور ان کو کہا، وہ وزیر سے ملتے تھے، جا کر کہتے تھے کہ آپ کو کیا چاہیے، مہینہ مبینہ طور پر آپ کو کیا چاہیے، مہینے میں آپ کو گھر چاہیے، آپ کو گاڑیاں چاہیے، آپ کا کچن چلے گا، اور پھر آپ کو یہ ملے گا. تو اس طرح سے پوری وزارت، وہ شخص وزارت پر قابض ہو جاتا تھا، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے سامنے کوئی بول سکے یا کوئی آفس اسٹاف میں سے کوئی مزاحمت کر سکے. تو یہ صورتحال تھی. تو اب سعید غنی صاحب پر اور وزیر اعلیٰ سندھ پر، اگر وزیر اعلیٰ سندھ صاحب بچن راہ پوٹو کو بچانا نہ چاہیں تو ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس میں محکمہ محنت میں جس طرح سے گزشتہ 20 سالوں میں 25 سالوں میں جو 250-300 ارب روپے کی مبینہ کرپشن ہوئی ہے، کم از کم اسی کی انکوائری کرا لیں اور ساری معلومات حاصل کریں کہ کس طرح سے پیسہ لوٹا گیا ہے، کن کن لوگوں کی جیبوں میں گیا ہے. وہ آج بھی افسران موجود ہیں، ان لوگوں سے انکوائری کی جائے، ان لوگوں سے ریکوری کی جائے. سعید غنی از خود ایک لیبر لیڈر کے بیٹے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا، اور وہ ایک بہت بڑا لیبر لیڈر تھا مرحوم. سعید غنی خود بھی جب سینیٹر بننے سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے عہدیدار تھے، تو اس وقت وہ بھی لیبر لیڈر ہی تھے، اور لیبر لیڈر کی وجہ سے ہی ان کی پہچان ہوئی تھی، ان کے والد کی وجہ سے ان کی پہچان ہے. تو مزدوروں میں کو بڑی امید ہے سعید غنی صاحب سے، اور سعید غنی صاحب کا فرض بھی بنتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو جس طرح سے عزت دی ہے اور جو مقام عطا کیا ہے، اور وہ جس جگہ سے منتخب ہوئے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ نہ صرف انکوائری کرائیں بلکہ یہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو بھی واپس کروائیں، ریکوری کروائیں ان سے. اور جو لوگ غلط اپائنٹ ہوئے ہیں، انکوائری کی جائے کہ جعلی ڈگریوں پر کیسے لوگ اپائنٹ ہوئے ہیں، ان کو خواہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ہی نوکری دینی پڑے ان کی جگہ پر، آپ کسی کو نہ دیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ہی نوکریاں دیں. لیکن یہ جو دوسرے صوبوں سے آ کر مسلط ہوئے ہیں اداروں پر، ان کا سدباب ہونا چاہیے. جعلی ڈومیسائل جو بنائے گئے ہیں ان کی انکوائری ہونی چاہیے، اور تمام پیسہ ریکور کیا جائے، اور آئندہ کے لیے کرپشن پر ایسے بند باندھ دیے جائیں، ایسے قوانین متعارف کرائے جائیں کہ آنے والا جو بھی افسر ہو وہ اس قدر کرپشن کرنے سے کم از کم خوف زدہ رہے. اور اگر اس پہ سعید غنی صاحب کامیاب ہو گئے انکوائریاں کرانے میں، اور 10-20 اس قسم کے جعلی اپائنٹمنٹ، جعلی ڈگریوں کے لوگ اور کرپٹ افسروں کو ادارے سے نکال باہر کیا، تو پھر امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اصلاحات ہو سکیں گی، اور اس طرح سے مزدوروں کا جو استحصال ہے اس کا خاتمہ ہو سکے گا. ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ پاکستان کی سلامتی، خوشحالی کے لیے دعا گو رہیں. پاکستان زندہ باد. آئندہ کے پروگرام میں مزید آپ کو انکشافات کروں گا کہ محکمہ محنت میں کس قسم کی مزید کرپشن جاری ہے. السلام علیکم.